नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम जिस पारे को शुरू करेंगे उस पारे में तो पैगाम भी यही है। हम इस किताब को बिल्कुल किसी और चीज़ से ऊपर उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब्बे रहमान की ज़ुबान से सुनेंगे। तो आइए ज़रा चंद बातें हम अपने इस सफ़र के आगाज़ में अब करते हैं इस साल के दौरे कुरान के थीम के मुतालिक। तो आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से पारा अलिफ लाम मीम शुरू करेंगे। पहला ही लफ्ज़ सूरत अल बकरा का इस पारे का तारुफ है और इसमें हमारा इस दफ़ा थीम क्या है? पावर ऑफ दुआ। इस पारे के साथ आज हम जिस दुआ को आपके सामने रखेंगे वो दुआ क्या है? वो तो इंसानियत के नसीब जगाने वाली दुआ थी। हम सब बचपन से ये किस्सा सुनते आए। हजारों साल पहले की बात है। मक्का मुकरमा की बेआबोगया वादी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, खाना काबा की तामीर कर रहे थे। वही खाना काबा कि जिसको आप कह सकते हैं कायनात में अल्लाह की इबादत के लिए पहला जो घर बनाया गया, इन्ना अव्वल बैता का लफ्ज़ कुरान ने इसमें दिया सूरत आल इमरान में इसको। तो कुरान पाक बताता है कि ये घर इब्राहीम और इस्माइल ने बनाया था। पहले बहुत दफ़ा बना, उसकी बहस का इस वक्त नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब तूफ़ान नूह आया तो इंसानियत पानी में डूब गई। उसी में इस घर की ऊपर की दीवारें गिर गईं और बुनियादें थी लेकिन गुम गई, उसके ऊपर वक्त की गुबार पड़ गई। अल्लाह ताला ने ये काम हजरत इब्राहीम और इस्माइल से लिया। गो कि इनसे पहले 3 दफा ये घर बन चुका था, लेकिन अल्लाह ने अपने काम करवाने होते हैं। कई दफा होते होते काम रुक जाते हैं, अल्लाह ने किसी और को डालना होता है अंदर। कुछ काम आपसे कराना, कुछ मुझसे कराना, शायद इसीलिए कई चीजें लोग पिछली भूलते जाते हैं। तो जब खाना काबा की दीवारें बुलंद हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटा, एक पत्थर तलाश करके लाओ, मैं इस पर खड़ा होकर तामीर मुकम्मल करूंगा। हजरत इस्माइल जाते हैं और काले रंग का एक पत्थर तलाश करके वापस आते हैं और बाप के हाथ में वो पत्थर है। इब्राहीम उस पत्थर पर खड़े होकर अल्लाह के घर की तामीर करते हैं। इसी पत्थर को बाद में मुकामे इब्राहीम कहा गया। जब घर पूरा हो गया, काम पूरा हुआ, मिशन की तकमील हुई, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लबों पर एक दुआ थी कि रब्बी जल हाज़ा बलदन आमिनम वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराती मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कि रब इस जगह को, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए उनको फलों का रिस्क दे। ये तो दुआ इब्राहीम के दिल की पुकार थी ना, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। फर्क सिर्फ इतना था कि इब्राहीम ने मोहब्बत की बात की कि सिर्फ ईमान वालों को देना। अल्लाह ताला ने अदल की बात करके हर एक को उससे हिस्सा लेने की एक खास वक्त तक मोहलत दे दी। अब जब ये दुआ कबूल हुई और आज तक वो घर टेंशन फ्री जोन के नाम पे, अल्लाह उसकी हुर्मत को हमेशा कायम रखे, और बहुत सारे लोग दुनिया में दुखों के, बीमारियों के सताए हुए जूं ही वहां पहुंचते हैं तो उनको एहसास होता है कि वो टेंशन फ्री जोन में आ गए। अब इसके बाद इब्राहीम और इस्माइल ने एक दुआ मांगी। यहाँ से अब जरा पावर ऑफ दुआ देखिए कि अल्लाह, घर तो मैंने बना दिया, तो अब इस घर को आबाद करने के लिए एक उस्ताद चाहिए, एक रसूल चाहिए। उस वक्त फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक पर एक दुआ थी और वो दुआ हम इस बारे में अल बकरा 129 में पढ़ेंगे। रब्बना वब्अस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। ऐ हमारे रब, अब इनमें एक रसूल भेज दे जो इन्हीं में से हो और वो इनके सामने तेरी आयात की तिलावत करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, यानी इनको पाकीज़ा बना दे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है। ये दुआ कहाँ मांगी जा रही थी? सहराओं में। कोई बंदा बशर पास नहीं है। बाप का गवाह बेटा और बेटे का गवाह बाप है, और हजारों साल गुजर जाते इस दुआ को। फिर अल्लाह ने इस दुआ की ताकत को महसूस करवाकर इसको कबूल फरमाया और अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में अपने सबसे आखिरी और सबसे आला पैगंबर और रसूल
جن کو ہم شفیع المذنبین گناہگاروں کی سفارش کرنے والے اور جن کو ہم انبیاء کرام کے سردار کہتے ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ آپ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وبشریٰ عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، ورات امی، اور اپنی ماں کا خواب ہوں، انہ خرج منہا نور، یعنی جب اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو کیا ہوا تھا کہ میری ماں کے جسم سے ایک نور نکلا تھا۔ یہ پوری صحیح روایت ہے جو میں صرف آپ کو اپنے لفظوں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج آپ پاور آف دعا کو دیکھتے ہوئے اپنی نا امیدیوں کو امید میں بدلیے۔ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی جگہ پہ اللہ کا نبی ابراہیم وہ دعا مانگ رہا ہے کہ جہاں اس دعا کے قبول ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب اور اس دعا، کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی اس دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت اور والدہ کے خواب کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ نے فرمایا ورات امی انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام، اور میری والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو یہ نور ہدایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، جن کی اس دنیا میں تشریف آوری سے کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ گئے اور پورا عالم توحید الہی اور سنت نبوی کے نور سے جگمگا اٹھا۔ آج بھی حج اور عمرہ کرنے والے لوگ جب مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ اللہ تو اپنے راستے میں نکلنے والوں کے قدموں کے نشان تک محفوظ کر لیتا ہے، کیا وہ کوئی کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہو؟ تو آج ہم دعا کی طاقت میں اس دعا کو اپنے لیے مشل راہ بنائیں گے۔ آپ بھی اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجیے۔ آج مسجدیں بہت ہیں، ایسے استادوں کی ضرورت ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ آج انسانیت، خاص طور پہ مسلمان امت جس دور سے گزر رہی ہے، تو یہاں دین کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ استاد ہیں، وہ لوگ جو نسلوں کو علم کا یہ ورثہ عطا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی میں شامل کر لے، سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم ہر پارے میں سے ایک تھیم لیا کریں گے دعاؤں کے ناطے سے، کیونکہ پاور آف دعا ہے تو اس میں ہم دعا لیا کریں گے۔ اور آج کی دعا پارہ 1 میں سے ابھی جو ایک ہمارے سامنے ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دعا کا موضوع کیا ہے؟ لوگ ہر وقت سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ قابل عزت نہیں ہے۔ دعا کرنے سے زیادہ لوگ دعائیں منگوانے کا شوق رکھتے ہیں، یعنی خود نہیں مانگتے، اللہ کے بندے کہتے ہیں تم مانگ دو۔ اور دعا کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا وہ چیز ہے کہ جو بند دروازوں کو کھلوا دیتا ہے، نفرتوں والے دلوں کو محبتوں میں بھر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ دعا جو ایک عبادت ہے اس کو لوگ دوسروں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ اپنی دعائیں بھی دوسروں کے ذمہ لگاتے ہیں، گویا کہ ہماری عبادت تم کر لو، حالانکہ دعا وہ ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں سے نکلے۔ بندہ مومن اپنے دل کی دھڑکنوں سے تسبیح کے دانوں والا کام لیتا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ اس کے دل سے اللہ کی محبت اور اللہ کے آگے جھکنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کی روح ہے، ہماری ساری عبادات کی روح دعا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کیا ہے؟ دعائیں۔ روزہ رکھنے کی دعا، روزہ کھولنے کی دعا، دعائیں۔ حج کیا؟ سارا دعاؤں سے۔ ان سب کی روح دعا ہے۔ دعا کے بغیر عبادت بے روح ہو جاتی ہے۔ دعا ہر جگہ ہر حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اور آپ آگے پڑھیں گے اسی بارے میں انشاءاللہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلی عبادت جو ایک عملی طور پہ سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ دعا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ۔ تو دعا ایک عبادت ہے، سب سے آسان عبادت ہے۔ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے بہت سارے رخ ہیں۔ آپ تو اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہے بیمار سے کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہونے والی ہوں۔ آپ کو کوئی پوچھتا ہے سناؤ بھائی کاروبار کیسا ہے، ہو سکتا ہے گھر میں دال کے پیسے بھی نہ ہو، آپ کہتے ہیں نہیں بس اب میرا کام ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ دعا ہے۔ ہم نے اپنے زاد الخیر میں یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ پڑھی ہے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ یہ گمان کر دے یا کسی کو یہ کہہ دے کہ میرے حالات اب بدلنے والے ہیں، تو وہ مستقل عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بھی عبادت ہے،
اور یاد رکھیے کہ دعا نہ صرف یہ کہ ہماری عبادت کی روح ہے، بلکہ ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر حال میں ہم یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ لینا بھی شرط نہیں ہے، قیامم وقعودم وعلی جنوبہم یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت کی کچھ شرائط اللہ نے رکھ دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو کھول کر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو ہر جگہ ہر لمحے دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ سوتنے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، کروٹیں بدلنے کی دعائیں، بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا، آئینہ دیکھتے ہوئے دعا، یعنی آپ کے ذاتی کاموں میں دعائیں ہیں۔ کسی کے گھر میں کھانے کی دعوت پر گئے، میزبان کے حق میں آپ دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو پانی پلا دیتا ہے، آپ اس کو دعا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کسی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے غافل بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد اٹھے تو دعا کر دی، کفارہ مجلس کی دعا۔ کیا پتہ چلا کہ دعا ایسی عبادت ہے جو گناہ کرنے کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ توبہ کی دعا دعا کا بہترین درجہ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دعاؤں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ ہم چاروں طرف سے دعاؤں کے حصار میں ہیں، گویا کہ دعا آپ کے میرے سامنے ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے۔ شیطان سے بچنے کی دعائیں، گناہوں سے بخشش کی دعائیں، مریض کی عیادت کی دعائیں، نظر بد سے بچنے کی دعائیں، قرض کی ادائیگی کی دعائیں، پسندیدہ یا ناپسندیدہ چیز کو دیکھا ہوا کچھ تو اس پہ کیا دعا کی، یعنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے متعلق دعائیں، قبرستان سے گزرتے ہوئے دعائیں، قبروں کی زیارت کی دعائیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، کبھی قرض کے بوجھ میں دب گئے تو قرضوں کی ادائیگی کی دعائیں۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرا اپنے رب کے ساتھ دعاؤں والا تعلق موجود ہے؟ ہم کیوں دوسروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو خود ہمارا رب ہے، خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ پھر آپ دیکھیے، نیا چاند آیا تو دعا، نیا لباس پہنا دعا، نیا پھل کھایا تو دعا، طوفان، گرج، چمک، بارش برسنے پر دعائیں، شادی پر نئی زندگی شروع ہوتی ہے، شوہر بیوی کے لیے دعا ہم دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بارش نہ ہو تو دعا، چاند گرہن ہو گیا تو دعا، سورج گرہن تو دعا، کسی کے گھر کوئی فوت ہو گیا، آپ تعزیت کے لیے گئے تو دعا، کہیں دشمن سامنے آ جائے تو دعا۔ کیا کر رہے ہیں آپ اور میں سارا دن؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا کا اتنا وائڈ ٹاپک ہے کہ اس ایک سفر میں جو ہم 30 پاروں کا کریں گے، ہر دن آپ کو کم از کم یہ تو محسوس ہوگا کہ لاکھ پتی ہو کے جا رہی ہوں، کروڑ پتی ہو کے جا رہی ہوں۔ اور اگر علم کی اس محفل میں بیٹھنے پہ آپ کی ایک دعا قبول ہو گئی، دکھ دور ہو جائے گا۔ بچپن سے کئی چیزوں کی محرومی تھی، کیا پتا کہ یہ دورہ قرآن آپ کی ان دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ تو لہٰذا دعائیں مانگنی ہے، مگر شعور کے ساتھ۔ شعور کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے نا، تو اس کے بعد تو بندہ مومن کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ نہ جانے لوگ کیسے اتنے بڑے بڑے وظیفوں کا ٹائم ڈھونڈ لیتے ہیں، کئی لاکھ دفعہ ایک لفظ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس ایک لفظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ نے اس موقع کے مطابقت سے سکھائیں وہ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم عادتاً دعائیں کرتے ہیں، عبادتاً نہیں کرتے۔ کس کے پاس چغلیوں کا ٹائم رہ جائے گا اگر ہم ہر وقت زبان کو دعاؤں سے تر رکھیں؟ اور اللہ پر ایمان میں پختگی جتنی آتی جائے گی، اتنی آپ کی پاور آف دعا بڑھتی جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ تقریباً 700 کے قریب مسنون دعائیں ہیں، 70 کے قریب قرآن کی دعائیں ہیں، جس میں کچھ ریپیٹیشن کو نکال دیں تو ہماری اپنی جو کتاب نور القرآن سے چھپی ہوئی ہے فائنی قریب، تو اس میں آلموسٹ 48 دعائیں ہیں قرآن کی۔ یہ ساری پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ دعائیں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ بیمار ہوئے تو کیا دعا کی، مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا دعا کی، آگ میں گرا دیے گئے تو کیا دعا کی۔ تو بات تو سچ ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور جب عبادت سے دعائیں نکل گئیں تو روح ختم ہو گئی۔ آج ہماری نماز ہے پر نماز میں دعائیں کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز کو بھی تو عربی میں صلاح کہتے ہیں نا، تو صلاح کا معنی دعا ہے، صرف ایکشنز رہ جاتے ہیں، روح ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، رکوع، سجدہ، سجدوں کے درمیان، پھر تشہد، پھر سلام پھیر کر نماز کے بعد کی دعائیں، اذکار، پوری نماز ایک دعا ہے۔ اور نماز سے پہلے کیا تھی؟ اذان، پھر اقامت، پھر اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، پھر وضو شروع کرنے کی دعائیں، وضو ختم ہونے کی دعائیں۔ کیا آپ اور میں دعا کی طاقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ دعا تو وہ کام کرا لیتی ہے جو پیسہ نہیں کرا سکتا، دعا تو وہ کرا لیتی ہے جو سیاست میں جا کر کسی بڑے کی سفارش ڈلوا کر آپ نہیں کرا سکتے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسی دعاؤں کو اپنے لیے
حرز جان بنائے۔ ہم چونکہ رمضان کے ارد گرد سے سفر پورا کریں گے تو آپ قرآن میں دیکھیے کہ جہاں روزے کا ذکر ہے نا تو دعا اس کے ساتھ ہی ہے۔ روزوں کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں دلوں سے نکلتی ہیں۔ کوئی آپ کے لیے افطاری بنا دے تو دعا، کوئی سحری کرا دے تو دعا۔ تراویح آپ پڑھتے ہیں، آپ ایک ایک رکعت میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں۔ پھر آخری اشرا تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ بخشش مانگیں گے اللہ سے، اللہ آپ کا مقام کرے گا۔ حضرت عائشہ نے جو سوال کیا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں کیا کروں، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ رب سے بخشش مانگ لو، اللہم انک عفو تحب العفو۔ تو یہ رمضان دعاؤں کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا عمرہ کرنے کا یا پھر اس کے بعد حج کرنے کا، انشاءاللہ ہم نے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ سفر حج کو اور عمرے کو دیکھیے، مکہ داخل ہونے سے لے کے دعا، بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو دعا، طواف کے دوران دعا، مقام ابراہیم کی دعائیں، ملتزم کی دعائیں، زمزم پینے کی دعا، صحیح کی دعا۔ تو کیا پتہ چلا کہ دعا کوئی رسمی عبادت نہیں ہے، دعا تو بند دروازے کھلوا دیتی ہے، وہ دروازے جو انسان اپنی کوشش سے نہیں کھول سکتا۔ اور دعا بہترین تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ کبھی ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، کبھی نہیں دے سکتے، لیکن دعا ہمیشہ دے سکتے ہیں۔ تو دعا دیجئے، دعا لیجئے، دعا کیجئے، دعا کے ذریعے لوگوں کی بیماریاں دور کیجئے، کروائیے اللہ سے۔ یہ ایک سفارش ہوتی ہے، دعا ایک ایمان والے کی دوسرے کے حق میں ایک سفارش ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دعاؤں کے دینے والا اور لینے والا بنا دے۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو 9 دفعہ دعا دی کہ تم جنت میں ہو۔ غزوہ بدر میں حضرت مقداد کو دعائے خیر دی۔ تو اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کی دینی خدمات پر خوش ہو کر دعاؤں کا تحفہ ان کو دیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پہ دعا ملی۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو آپ کے میزبان بنے، ان کو دعا دی گئی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ایک سبق سکھا دیا کہ دوسروں سے بھی دعا کا کہہ سکتے ہو، پر اپنے لیے دعا کرو۔ اور زندوں کا بہترین تحفہ اپنے مردوں کے حق میں دعا ہے۔ مرنے والے کے لیے اور میت کے لیے بخشش کی دعا اس کو ہر چیز سے پیاری ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کتنی خوبصورت دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم یہ دعائیں مانگے۔ ابو داؤد کی روایت میں 1510 پر ایک بڑی پیاری دعا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیش کی۔ گو کہ آگے بھی آپ کو آج کے اس پارے میں بہت سی دعائیں ملیں گی۔ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کے لیے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس پارے میں ہم نے جو مین ٹاپک رکھا ہے وہ ہدایت کی دعا کا رکھا ہے۔ آج ہم ہدایت کی تقریباً 14 دعائیں پڑھیں گے۔ آپ کے سارے سفر کے دوران دعائیں ہوں گی، اور اس پارے میں جتنا کو میں جمع کر سکی جو مجھے ملا، تو ہدایت کا ذکر اور تذکرہ 12 دفعہ ہے۔ اور اس پارے میں پارہ نمبر 1 میں دعاؤں کا تذکرہ تقریباً 13 جگہ ہے۔ ہر آیت جہاں ایسی کوئی آیت گزرے گی، آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیا سنیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت دے۔ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ گھبرا رہے ہیں؟ کس کس کو لگ رہا ہے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کی مجھے تلاش تھی؟ یہ سچی بات ہے، ہم پتہ نہیں کس کس کا در کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اور جو دینے کے لیے تیار ہے، جو ہمیں ہر لمحے نوازنا چاہتا ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید کرنا، ہمارے خلاف کسی کی تائید نہ کرنا۔ یا اللہ ایسی تدبیر چل جو ہمارے حق میں ہو، اور ایسی نہ کر جو ہمارے خلاف ہو، اور ہمیں ہدایت دے، اور وہ ہدایت جو ہمیں ملنے والی ہے وہ ہم تک آسانی سے پہنچا دے۔ میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گی کہ پورے سفر میں آپ کے لیے کوئی ہرڈل نہ آئے، اور اگر آ جائے تو آپ کا ایمان بڑھانے کے لیے ہو، نہ کہ آپ کو روک لینے کے لیے ہو، اور آپ پورا سفر لائیو وقت کے اوپر کیجئے جیسے فریش کھانا ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بعد میں ریکارڈنگ سے سن لیں گے، تو پلاؤ کون سا اچھا لگتا ہے، پکتا ہوا دم کھلتا ہوا یا بعد میں مائکرو ویو کر کے جلایا ہوا؟ کوئی خوشبو نہیں رہتی، کوئی ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو جتنی قربانی دے کر آپ لائیو کلاس کے ٹائم پر بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اس میں خوشبو ہوتی ہے، ہر چیز سے انسان کو قرب محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جو ہمیں ملنے والی ہے اس کو آسانی سے پہنچا دے، اور اس شخص کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو ہم پر زیادتی کرے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا، اپنا یاد کرنے والا بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا اطاعت گزار بنا، اپنی طرف گڑ گڑانے والا بنا،
اور یا اللہ ہمارا دل تجھ سے جڑ جائے، تیری طرف دل لگ جائے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھو دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دلیل کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ دے، ہماری زبانوں کو درست کر دے اور ہمارے دلوں سے حسد اور کینہ نکال دے۔ یہ ابو داؤد کی روایت 1510 ہے، آپ کو عربی میں یہ دعا بھی دیں گے اب۔